अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर नहीं तो फिर ये बहुत ज़रूरी बात है महसूस करने के लिए कि माँ बाप मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उसका आपके बच्चे पे क्या असर होता है। अगर आप लोगों के का रिश्ता आपस में अच्छा होगा तो क्या असर होगा, और अगर बुरा होगा, हर वक्त लड़ाई झगड़ा और घर में फसाद रहेगा, तो फिर उसका क्या इम्पेक्ट होगा बच्चों पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी कि देखें, हस्बैंड वाइफ दो अलग जेंडर के लोग होते हैं, दो अलग नेचर के लोग होते हैं, और दो अलग फैमिलीज़ के लोग होते हैं। हर फैमिली का कल्चर दूसरी फैमिली से डिफरेंट होता है। जैसे जब मैं शादी करके आई तो हमारे घर का जो कल्चर था वो टोटली डिफरेंट था मेरे ससुराल के कल्चर से। तो यहाँ की इनकी वैल्यूज़ हमारी वैल्यूज़ में डिफरेंस था, हमारे रहन सहन में डिफरेंस था, खाने पीने में डिफरेंस था। तो जब हम दो लोगों की शादी होती है तो दो अलग तरह के लोग आपस में रह रहे होते हैं। उनमें हो सकता है इख्तलाफात भी हों, हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हों। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ऐसा होता है कि दो लोग बिल्कुल डिफरेंट नेचर के होते हैं या उनमें इख्तलाफात होते हैं। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इस वजह से अगर हम देखें तो मेजॉरिटी यही होता है कि दोनों फैमिलीज़ के कल्चर डिफरेंट होते हैं। अगर आपकी शादी कज़न में हुई है, रिलेटिव्स में हुई है, तो भी ऐसा होता है कि दिखने से सब बाहर से एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन जब किसी के घर जाएं तो फिर अंदाज़ा होता है कि इनका कल्चर या इनकी वैल्यूज़ या इनकी नॉर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये इख्तलाफात जो हैं वो हो सकते हैं कहीं पर भी। उसके बाद अब हम लोगों को करना क्या चाहिए। अलग नेचर के लोग जब शादी कर लेते हैं तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ मामलात को तय करना चाहिए। देखें, हम ये कह लें कि अगर हमारी वजह से कोई एक इंसान इंटायरली चेंज हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और अगर हम ये सोच लें कि हम किसी के लिए इंटायरली चेंज हो जाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेचर कांट चेंज। तो वाकई ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें आप अपने अंदर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपका नेचर होती हैं, वो आपकी ज़ात का हिस्सा होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते लाख कोशिश के बावजूद। तो अब इस सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना है, एक बैलेंस कायम करना है। देखें, जो बैलेंस होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है। किसी भी चीज़ में आप बैलेंस देखेंगे ना, आपको आपकी नज़र को अच्छा लगेगा, आपको महसूस करने में अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि कुछ बहुत ज़्यादा अप चला जाए, कुछ बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए। तो इस तरह जो है ना खूबसूरती ज़िंदगी की ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ में बैलेंस ही अच्छा लगता है। उसमें मैं आपसे अगर मैं बात करूं कि एज आ हाउस वाइफ, एज आ वाइफ आपको क्या करना है, तो देखें, मैंने देखा है कि हमारे कल्चर में ना जो मर्द हजरात हैं ना वो अपने आप को बहुत कम चेंज करते हैं किसी की खातिर। वो चाहे उनकी अम्मी हो, बहन भाई हो, या उनकी बीवी हो, बच्चे हों, वो अपनी एक रूटीन या अपना नेचर, बहुत कम है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कोशिश करते हैं कि यार अच्छा, मैं मेरी बीवी को ये बात नहीं पसंद, मैं चेंज कर लूँ, मेरे बच्चों पे इसका असर क्या पड़ेगा, मैं चेंज कर लूँ। तो सबसे पहले एज अ मदर हम सबकी ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को इस तरह तैयार किया जाए, अपने बेटों की इस तरह परवरिश की जाए कि उनको उनमें भी चेंज लाना उनके लिए पॉसिबल हो। अपनी ज़ात को थोड़ा बहुत किसी की खातिर चेंज करना उनके लिए कोई डिफरेंट चीज़ या डिफ़िकल्ट चीज़ ना हो। इसी तरह जो हम लेडीज़ होती हैं वो सपोज टू, उनका ये होता है कि जी इन्होंने अपने अपनी लाइफ को चेंज कर लेना है। और अक्सर ऐसे होता है कि हम लेडीज़ जो हैं, हम किसी के घर कोई भी लड़की शादी करके गई तो उसने उस कोशिश वो ये करती है कि उस फैमिली के मुताबिक अपने आप को ढाले, अपने खावंद के मुताबिक अपने आप को ढाले। तो वो काफ़ी हद तक कोप कर लेती है सिचुएशन के साथ और अपने आप को ढलने में कामयाब कर लेती है। लेकिन अब बात आती है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें इख्तलाफात बहुत बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि देखें, औलाद मर्द की भी उतनी होती है, औरत की भी उतनी होती है, और एक दूसरे के साथ अगर आपको इख्तलाफात हैं वो एक साइड पे करें, तो अपने बेसिक बच्चों को देखें, अपने बच्चों की परवरिश को कंप्रोमाइज़ ना करें, और ये सोचें कि चलें हम एक दूसरे की खातिर तब्दील नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने बच्चों की खातिर
آپس میں رویے کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی خاطر ہم کچھ چینجز لا سکتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ ہمارا ایسٹ ہوتے ہیں، ہمارا بہت ضروری زندگی کا ایک چیز ہیں بچے. اور اگر ہم بچوں کی خاطر خود کو چینج نہیں کر سکتے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بالکل فیلئر ہیں. اور یہ میں مرد حضرات کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، میں عورتوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں. آپ سے صبح نہیں اٹھا جاتا، آپ بچوں کی خاطر اٹھتی ہیں، بچوں کو ناشتے بنا کے دیتی ہیں، ان کا اسکول، ان کی پڑھائی، ان کا قرآن، ان کا یونیفارم، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین اگر آپ کرتی ہیں تو آپ ایک اچھی عورت ہیں، ایک اچھی ماں ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر پاتی تو آپ سے بڑا فیلئر کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خاطر ہی نہیں خود کو چینج کر سکتی، تو پھر زندگی میں اور کوئی چینجنگ پوائنٹ نہیں آ سکتا. اب میں بات کروں گی یہاں پر کہ اگر پیرنٹس ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہیں تو ان کا کیا امپیکٹ آتا ہے بچوں پہ. تو یہاں پر اگر ہم نیگیٹو امپیکٹ کی بات کریں کہ جو پیرنٹس لڑتے رہتے ہیں ان کے بچے پھر کس طرح کے بنتے ہیں یا ان کے سائیکالوجی کس طرح ڈسٹرب ہوتی ہے، تو سب سے پہلے میں یہاں پر بات کروں گی ایموشنل ڈسٹریس. دیکھیں، جب ہر وقت لڑائی جھگڑا گھر میں ہوتا رہے گا، آپ ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، تانے دیتے رہیں گے، تو اس صورت میں بچے میں انزائٹی، سٹریس اور لو اسٹیم جیسی چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انزائٹی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ پریشان رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، ڈسٹربڈ رہتا ہے. اس کے علاوہ سٹریس اس کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی زندگی کا معاملات کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا. جیسے اپنی پڑھائی ہوگی اس پہ توجہ نہیں دے پائے گا اگر پیرنٹس ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں گے، وہ ایک سٹریس میں رہے گا اور کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ لو اسٹیم، اس میں عزت نفس ہی نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے، ماں باپ اگر لڑیں گے، گھر کی آوازیں باہر تک جائیں گی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ارد گرد والے لوگ بھی سب کچھ سنتے ہوں گے، تو جو انسان آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے نا، تو گھر میں اور بھی لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جو سسرال والے ہیں ان کی عزت نہیں کریں گے، اور اسی طرح باہر والے بھی ان کی عزت نہیں کریں گے. اس طرح کے لوگوں کے پھر بچوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیرنٹس، جو میاں بیوی آپس میں بہت اچھے جن کے تعلقات ہوتے ہیں نا، ان کی لوگ عزت کرتے ہیں اور ان کے بچوں کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں. تو اس طرح کے بچوں کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے، جب ماں باپ لڑتے ہیں بچوں کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا، کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارے ماں باپ لڑ رہے ہیں. تو ان میں جو ان کی ویلیو ہے نا اپنی نظر میں، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اچھی فیملی نہیں ہیں. اس کے بعد بیہیویئرل ایشوز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو پیرنٹس ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو ان کے وجہ سے ان کے بچے جو ہیں وہ بھی برا سیکھتے ہیں. جیسے لڑکوں نے سیکھ لیا شاؤٹنگ از ایکسیپٹیبل، پیرنٹس شاؤٹ کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ان میں کچھ ان کے بیہیویئرز میں کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو نہیں ہونی چاہیے، جو نارمل نہیں ہیں. شاؤٹ کرنا، ایک دوسرے کو کوسنا، غصہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، اس طرح کی چیزیں بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر جاتا ہے، اور جو کہ نارمل نہیں ہے. اور بڑا ہو کر وہ بھی خود پھر اس طرح کا انسان بنتا ہے اس کے لیے، کیونکہ باقی چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو وہ اپنے ماڈلز جو ہے نا وہ دوسروں، بجائے پیرنٹس کو ماڈل بنانے کے، وہ دوسروں کو ماڈل بنانا شروع کر دیتا ہے. اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں آ سکتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور شیلٹر ڈھونڈے، جیسے کسی نے تھوڑی سی سمپتھی دکھا دی تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا بچہ یا بچی. تو جن کے گھر میں نفرت اور ہر وقت کدورت اور ہر وقت تانے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں نا، وہ پھر پیار محبت ڈھونڈنے کے لیے وہ باہر کہیں رخ کر لیتے ہیں، جو کہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی. اور وہ دوسروں کو ماڈل بنا لیتے ہیں جو دور سے ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یہ فیصلہ بچے نہیں کر پاتے. ان کو جو چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایسے کپلز کی جو آپس میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں. ان کے بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان کے اس بیہیویئر کا. تو یہاں پر سب سے پہلے میں بات کروں گی ایموشنل سیکیورٹی.
اس طرح کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ فری فیل کرتے ہیں خود کو، سیف فیل کرتے ہیں خود کو اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں، اور وہ اپنے پیرنٹس سے کسی بھی طرح کی بات کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں، ہمیں بہت پیار کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے پیرنٹس کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کوئی بھی بات کرتے ہوئے۔ انہیں اگر کوئی ہارم پہنچا رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے پیرنٹس سے بلا جھجک بات کریں گے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن شپ ہے، یا پھر ان کا کوئی ڈر ہے یا خوف ہے، یا ان کو پڑھائی میں کوئی مشکل ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے، وہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرتے ہیں، اور اس طرح کے پیرنٹس پھر ان بچوں کو سنتے ہیں اور ان کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا اتنا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ایسے جو بچے ہیں وہ ہمیشہ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھی فیملی میں رہ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، تو وہ بہت سیکیور خود کو فیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد رول ماڈل، اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پیرنٹس کو ہی اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب آپس میں ہسبینڈ وائف پیار محبت سے رہتے ہیں اور بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کے بچے الٹیمیٹلی وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی لائف پارٹنر بننا ہے، یا ہمیں بھی ایسا ہی لائف پارٹنر چاہیے۔ کیونکہ ہر انسان، جو کوئی بچہ ہے، آج کل کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے، شادی زندگی کا ایک حصہ ہے، بہت ضروری کام ہے جو کرنا ہوتا ہے، جس طرح پڑھنا لکھنا یا کوئی بھی کام کرنا، اس طرح شادی بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں۔ تو الٹیمیٹلی ہر انسان دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیسا لائف پارٹنر چاہیے، یا وہ کیسی لائف چاہتا ہے۔ تو جن کے پیرنٹس کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، تو وہ خود بھی یہ سوچیں گے اور خود بھی ایسے انسان بنیں گے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کو فل کمفرٹ پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گی سیلف اسٹیم کی، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری کل کائنات ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ آپ نے بچے کو اس زندگی میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی عزت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ بھی پیرنٹس کی ہوتی ہے۔ اس کی عزت کروانا باقی لوگوں سے، اور یہ بھی کہ وہ دوسروں کی بھی عزت کرے۔ ہم پرورش کے نام پر بچوں کو بہت زیادہ لیکچرز دیتے ہیں، بچوں میں انپٹ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پیرنٹس ایک ایک نوالا بچے کو کھلاتے ہیں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ نوالا ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ہمارا دل بھر رہا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ اور بچوں کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ تو عزت جو ہے نا، وہ زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ عزت کا نشہ ہی اور ہوتا ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، رسپیکٹ کریں گے، ہسبینڈز اپنی وائف کو رسپیکٹ دیں گے، وائف اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دیں گے، اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بچے خود کو بھی بڑا اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ہماری عزت کر رہے ہیں اور ہم ایک رسپیکٹیبل فیملی ہیں۔ کیونکہ جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، آپس میں تناؤ نہیں ہوگا، تو گھر کی آوازیں باہر نہیں جائیں گی، تو آف کورس بچوں کی عزت ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جن فیملیز میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے، ان کی باقی لوگ عزت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو عزت جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی پرسنالٹی میں بہت امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کی رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے اس چیز کا۔ ماں باپ کا جو اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، وہ بچوں کے سیلف اسٹیم کو اور ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے۔ اگر میں اس پوری ڈسکشن کا کنکلیوژن نکالوں، تو دیکھیں، لڑائی جھگڑے ہر انسان میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہم جھگڑ لیتے ہیں، کبھی ہمارے ماں باپ ہمیں کبھی ڈانٹ لیتے ہیں۔ میں ابھی سسرال والوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن وائز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کسی بھی طرح کی برائی یا لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کریں۔ ایز اے لائف پارٹنر ہم پہلے ہی اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی بچوں کے سامنے ہم نے بالکل نہیں لڑنا جھگڑنا۔ میں اور میرے ہسبینڈ جس طرح ہمارے بھی سم ٹائمز لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی بات پہ ہو سکتا ہے کہ کلیش ہو، لیکن ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی چیز ڈسکس نہیں کرنی، کیونکہ بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے، اب جیسے زینب بڑی ہو رہی ہے، فاطمہ بڑی ہو رہی ہے، بچے سنتے ہیں اور بچے فیل کرتے ہیں۔ آپ موڈ ذرا سا برا کریں یا اونچی آواز سے بولیں تو بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔
تو وائز یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے لائف پارٹنر کو یہ سمجھا لیا جائے کہ بچوں کی خاطر ہم نے ہمیشہ کمرے میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کمرے میں بیٹھ کے بحث کرنی ہے یا کسی بھی مدعے پہ بات کرنی ہے، تو وہ بند کمرے کے اندر ہونی چاہیے، بچوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی دوسرا لائف پارٹنر اس چیز کو کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا کہ ہاں بچے کی خاطر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ کوئی کتنا بھی برا ہو یہ کبھی بھی نہیں کہے گا نہیں نہیں میں نے تو اپنے بچے کے سامنے لڑنا ہے، اور میں نے اس کا فیوچر، اس کی سیلف اسٹیم، اس کا کانفیڈنس، میں نے اس کی دھجیاں اڑانی ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی بھی پیرنٹس ایسے چاہتے ہوں گے. بس مل کے بیٹھ کے آرام سے بات کر لی جائے، ڈیسائیڈ کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. باقی میں یہ کہوں گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بالکل لائف پارٹنر بہت ہی زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ سٹبن ہوتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ لڑاکو ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ صبر سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. صبر انسان کو زندگی میں بھی بہت سی چیزیں جسے کہتے ہیں کہ اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی اس انسان کا جو ہے نا بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ہر طرح کا جسے کہتے ہیں کہ چیزیں آزما چکے ہیں لیکن آپ کے لائف پارٹنر پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو میری یہ سجیشن ہے کہ پھر صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دعا جو ہے وہ تقدیریں بدل جاتی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ بھی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی آسانیاں بانٹنے والے بنیں، تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے لیے آسانیاں کرے. کیونکہ جب ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی ہمارا ہی اچھا ہو رہا ہوتا ہے. سو دس از اٹ. آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آج کی ڈسکشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. اور آپ لوگوں کی کوئی بھی مشکلیں ہیں، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، سائیکولوجیکل کچھ ایشوز ہیں، یا سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کریں، تو میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو ضرور بناؤں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.